सर आपको वेलकम आज के प्रोग्राम में। तो प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। ऑनरेबल मिनिस्टर मेसन कासिम साहब, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर डॉक्टर इजलाल हुसैन साहब, प्रेसिडेंट ग्लेड मिस्टर गुलबेग साहब, चेयरमैन CBDRMC सुल्तान अकबर साहब, जितने भी इस कोर्स के शुरा हैं, हमारी मेरी बहनें मेरी माएँ, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे दरमियान हमारे मिनिस्टर एग्रीकल्चर मौजूद हैं, तो हम उनको वेलकम करते हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हम तिलावत कलाम पाक से करेंगे। इसके बाद मैं हमारे डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर डॉक्टर इजलाल हुसैन से गुजारिश करूँगी कि ये जो हमारी 2 रोज़ा ट्रेनिंग की किचन गार्डनिंग के हवाले से, तो उसके मकासद के हवाले से हमारे पार्टिसिपेंट्स को, मेहमानों को, स्पेशली हमारे मिनिस्टर साहब को आगाह करें। सर Shaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharri waswasil khannas, خناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العلي العظيم. इसके बाद क्योंकि ये जो 2 रोज़ा ट्रेनिंग थी उसका मेन फोकस हमारे पार्टिसिपेंट्स ही थे, तो जब तक उनका फीडबैक ना ले शायद हमारी जो अचीवमेंट है वो नज़र नहीं आएगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी सितारा हाजत से कि वो ट्रेनिंग के हवाले से फीडबैक दे दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम मिनिस्टर साहब, प्रेसिडेंट ग्लेड, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अपना DDO साहब और हमारे तंजीम के प्रेसिडेंट और शुरा मीटिंग और ट्रेनिंग, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले अपनी जानिब से जमात के मुल्किन की जानिब से मोहतरम मिनिस्टर साहब का मुल्किन की आमद पर और इस सेशन में हमारे साथ मौजूद रहने पर हम उनको खुशामदीद कहते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हमारे वज़ीर साहब, डिप्टी डायरेक्टर इजलाल साहब और हमारे कम्युनिटी मैनेजमेंट के हमारे सुल्तान अकबर, आप तमाम शुरा सबकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। तो मैं भी सबसे पहले जनाब मोहतरम मिनिस्टर साहब को वेलकम करूँगा, लेकिन मैं आपने अपने हालांकि मैंने सुना कि आप सफ़र पर थे, तो आपने ख्वाहिश का इजहार किया, तो इस छोटे सेशन को रौनक बख्शा, उस पर आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, ग्लेड हमारा एक वुल्किन का it stands for Vulcan Local Agency for Development. It's a holistic approach towards development. तो ये मल्टी डायमेंशनल इदारा है जो कि इस गांव की तरक्की और बहबूदी के लिए काम करता है। इसमें हमारा वाटर मैनेजमेंट है, ड्रिंकिंग वाटर भी है और इरिगेशन भी है। इसमें हमारे वोकेशनल के कंपोनेंट है, वोकेशनल स्कूल है और हमारा IT है और एजुकेशन का ज़ाहिर है कि हमारे ये लाइब्रेरी है, फिर हमारा प्राइवेट स्कूल है, दूसरा एक स्कूल है, गवर्नमेंट का एक प्राइमरी स्कूल है। तो हमारे देही तंजीम है जो विलेज ऑर्गेनाइजेशन, वुमेन गवर्नमेंट, ये सारे मिला के एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन तश्कील दी। तो हम भी अपने कोशिश ये करते हैं कि गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन हो, जो हमारे जितने भी डेवलपमेंट एजेंसीज़ हैं उनके साथ हमारे कोऑपरेशन और ताउन हो, ताकि हम वुमेन फोक हो या दूसरे जो भी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है उनको किस तरह हम सपोर्ट करें। ख़ासकर हमारा जो इस वक्त कोलैबोरेशन है WWF के साथ है, उनकी इंटरवेंशन से हमारे ये वुमेन के लिए वोकेशनल कंपोनेंट है। उन्होंने हमें एक इधर दिया है टनल
جو کہ یہ سبزی وغیرہ اگاتے ہیں. اور فیوچر میں ہماری کوشش ہے کہ ہم ETI کے اس پروجیکٹ سے بھی ہم مستفید ہو، اور وہ جو ایگری سوسائٹی ہے اور ویمن، وہ بھی ہم نے ریکویسٹ داخل کی ہے ETI کو، تو انہوں نے بھی یقین دہانی کی ہے کہ وہ ہمیں ایک سوسائٹی کے قیام میں مدد کریں گے. تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہر گھر اپنے انکم کو انہانس کرنے، جنریٹ کرنے میں آگے بڑھے گا. تو میں یہ کہوں کہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے پہلا یہ کوئی انٹرونشن ہے جو اس گاؤں میں نظر آ رہا ہے. تو ہم امید رکھیں گے کہ گورنمنٹ کی جو بھی انڈیورز ہے اور ٹو امپروو کوالٹی لائف، تو اس کے لیے یہ آپ کے پریورٹی میں رہے، تاکہ یہاں کی جو اس وقت مہنگائی کے ایک اس سے ہم گزر رہے ہیں، مشکلات سے، اس سے کس طرح ہم نکل سکیں اور بہتری کی طرف جائیں. تو میرے خیال میں زیادہ وہ ٹائم نہیں دوں گا، کیونکہ ہمارے یہ خواتین ہیں، وہ ہر ادارے کی ایک پریورٹی ہوتی ہے کہ وومن کو امپاورمنٹ کی جائے مختلف شعبجات میں. تو آپ خاص کر آپ نے جو سفر کر کے اپنے اس دوران اپنے ٹائم نکالا، اس پہ گاؤں کی طرف سے آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں. گو کہ ہمیں بہت ہی شارٹ اسپین میں پتہ چلا کہ آپ آ رہے. تو ہم فارمیلٹی جو ایک ہونا چاہیے آپ کو، ہم ہاتھ پہناتے، گفٹ پیش کرتے، اس کے لیے ہمیں، کیونکہ 12 بجے کو مجھے 11:45 بجے بتایا، 12 بجے میں ادھر حاضر ہوں. تو اس کے لیے آپ سے معذرت، اور ہم امید رکھیں کہ فیوچر میں اچھا کوئی اس میں ہم آپ کو بلائیں گے، پھر جو بھی آپ کے ساتھ دوسرے قریب بھی آ جائے آپ کے منسٹرس، تو پھر وہ ہمارے لیے پاورفل آپ کا وزٹ ہوگا. بہت شکریہ. اور جو گلبیگ صاحب، آپ جو ہے صحت بھی ٹھیک نہیں تھی، آپ یہاں پہ آ گئے، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تو سر یہ جو ٹریننگ ہے، یہ کچن گارڈننگ کا جو ٹریننگ ہے، یہ گلاف اور PND کا جوائنٹ وینچر ہے. تو ہم ایک فارمر کو تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 12 سے 14,000 کے کاسٹ پہ جو ہے نا ہم سیڈز ان کو دے رہے ہیں. اور یہ جو ٹریننگ ہے یہ ان ایریاز میں ہو رہی ہے جو ہے نا جو افیکٹڈ ایریاز ہیں، خصوصاً ریور بیلٹ کے حوالے سے، فلڈس کے حوالے سے. تو سر اس سے پہلے ہم نے حسن آباد میں ایک ٹریننگ دی ہے 2 دنوں کی. آج یہاں پہ جو ہے نا دوسرے دن ہے، کلوزنگ ہے. اس کے بعد پھر نیچے حسینی میں ٹریننگ ہے. اس کے بعد 2 گروپس شمشال میں. تو انشاءاللہ عید کے بعد ہم شمشال میں اس کو کلوز کریں گے. باقی سارے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے میں اتنا بتا دوں کہ ہم نے تقریباً 80,000 پودے اس سال دیے ہیں ڈپارٹمنٹ نے. 2 ٹن کے قریب جو ہے نا 2 ٹن آلموسٹ جو ہے نا ہم نے ویٹ سیڈ دی ہوئی ہے. تو یہ اس کے علاوہ تقریباً CM پیکیج میں تقریباً 2.5 ملین سے زیادہ کاسٹ کے ہم نے ہائیبریڈ سیڈز دیے ہیں. تو یہ سر یہ سرکار کی طرف سے ہم سے یہ چیزیں تھیں. پھر اس کے علاوہ ہم نے، چونکہ ہنزا میں کوئی پروجیکٹ نہیں ہے، 2019 سے ابھی تک کوئی پروجیکٹ نہیں ہے، کوئی ٹریننگ کے حوالے سے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو ہم نے اس طرح کیا، اپنی مدد آپ کے تحت ہم نے تقریباً مور دین 30 ٹریننگز جو ہے نا ہم نے حسین آباد سے لے کے الٹی تک، کیونکہ ایگریکلچر کا جو کام ہے وہ جب پودے اپنے پتے گراتی ہے تو اس کے بعد اس کی مینجمنٹ شروع ہوتی ہے. ہمارے پاس ہنزا میں خصوصاً سر GB کا اوورال، لیکن ہنزا میں اسپیسیفکلی ہمارے باپ دادوں نے پودے بہت اچھے لگائے ہیں، وہ بڑے ہو گئے، پروڈکشن ہے، پروٹیکشن نہیں ہے. تو وہ جو ہے نا ان کی پروننگ نہیں ہے، ان کو جو ہے نا مینیج نہیں ہے. تو ہم نے جو ہے نا اسی حوالے سے جائکا کا ایک پروجیکٹ چلا ہے سر، مور دین 700 ملین روپیز کا. 5 سال جائکا کے کنسلٹنٹ یہاں پہ اسٹیشن رہے ہیں ہنزا میں، لیکن ان لوگوں کا فوکس تھا علی آباد، حیدرآباد، مناپین اور اسکرداس. چونکہ وہ کہہ رہے تھے ان کا آبجیکٹیو یہ تھا کہ ہم 12-15 فارمرز کو ٹرین کریں گے، ان کو دیکھی لوگ آگے جو ہے نا اڈاپٹ کریں گے. تو ہم نے اسی کی ایک ریپلیکا کی
ہر گاؤں میں ایک ٹری کو ہم نے ماڈل بنایا، حسین آباد سے لے کے کریم آباد تک. اور پھر ہم نے سرکار میں، چونکہ ہمارے پاس اتنے اسکلفل نہیں تھے، تو ہم نے کیا کیا، باہر سے ہائر کیا. ہم نے ان کو ہائر کر کے، وہ والنٹیئر کا صفت عالمہ ان کو ہائر کیا، خصوصاً پروننگ کے حوالے سے. ان کو تقریباً 45 دنوں تک ہم نے جو ہے نا ہر گاؤں میں، ہمارے پاس کوئی جو ہے نا ایون موبلٹی کے لیے بھی ہمارے پاس پول کے چارجز نہیں تھے سر. کبھی میں نے، کبھی فرحانہ نے اپنے جیب سے پول برداشت کر کے ہم نے ہر گاؤں میں ایک ٹری کو جو ہے نا ماڈل بنایا. اس کے علاوہ جو ایگریکلچر ٹیکنیکس جو ہمیں آتا تھا وہ ہم نے ڈلیور کی. بجال ہم سے رہتا تھا سر. بجال اس لیے رہتا تھا کہ جب ہم لوگ ادھر آ گئے ہیں تو تقریباً 15 مارچ جو ہے نا ہو گیا. تو اب ہمارا پروگرام یہ کہ چونکہ ٹھنڈ اوپر سے نیچے شروع ہوتی ہے، اب ہم خدا آباد سے ڈاؤن پہ آ جائیں گے انشاءاللہ. تو کمنگ اکتوبر میں جیسے اوپر سے وہ سیزن شروع ہوگا، پھر اگین ہم گوجال کو سر فوکس کریں گے. اور ہمارا ویژن یہ ہے کہ ہم بہترین قسم کے جو ہمارے پودے ہیں کم از کم ان کو بہترین طریقے سے بنوائیں. اور سر یہ ہماری ٹیم کے لیے، یہ ہمارے لیے فخر یہ ہے کہ ہم جہاں بھی گئے ہیں، خدا آباد گئے ہیں، شمشاد گئے ہیں، کہتے ہیں آپ کو جو پودے دیے ہوئے ہیں وہ جو ہے نا مور دین 99% سروائیول ہے. تو یہ لوگ جو ہے نا، لوگ اس طرح کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نا سر، ہم نہیں کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں والی بات ہے. تو ابھی آپ بھی سر فیڈ بیک لے لیں. تو انشاءاللہ ہماری ٹیم اچھی ہے سر، چھوٹا ہے، اسمارٹ ٹیم ہے. تو انشاءاللہ ہم پھر آپ چونکہ سر ہمارے سربراہ ہیں، تو انشاءاللہ ہم امید رکھیں گے کہ حمزہ کے لیے کوئی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہو. تو ہم نے کنسپٹ پیپر تو جمع کیا ہے تاکہ ہمارے یہ مشکلات آسان ہوں اور ہمارے زمینداروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ہماری انٹریکشن رہے. باقی یہ ٹرینیز کا جو ہے نا بہت شکریہ، 2 دن سے جو ہے نا مجھے سنتے آ رہے ہیں، مجھے اور فرحانہ کو. تو سر بہت شکریہ. منسٹر ایگریکلچر میشم قاسم صاحب، ڈپٹی ڈائریکٹر ایگریکلچر اونزا ڈاکٹر اجلال حسین صاحب، پریزیڈنٹ گلیڈ مسٹر رائے گل بیگ صاحب، ایگریکلچر آفیسر مس فرحانہ صاحبہ، اور یہاں پہ جتنے بھی بیٹھے ہیں ہمارے ذمہ دار حضرات اور ہمارے شرکائے ٹرینیز، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم. 2 دنوں پر مشتمل کچن گارڈننگ ٹریننگ کے حوالے سے میں مختصراً اپنا ریفلیکشن پیش کروں گی. گو کہ ہم پہلے روایتی انداز سے اپنا کاشتکاری کرتے تھے، اب جدید طریقہ کار ہم لوگوں نے سیکھے. اس 2 دنوں پر مشتمل ٹریننگ میں زمین کے انتخاب سے لے کر سبزی اگانے تک وہ تمام مراحل ہم نے جدید طریقے سے ہمیں سکھایا گیا ہے استاد محترم اور مس صاحبہ نے. پہلے ہم کیمیکل زیادہ یوز کرتے تھے اپنے سبزی اور درختوں پہ، تو اب ہمیں آرگینک دوائی کس طرح بناتے ہیں ہمیں وہ سکھایا گیا کہ ہم آرگینک دوائی کو استعمال کرتے ہوئے ایک صحت مند درخت اور ایک درخت سے ایک صحت مند پھل ہم کس طرح حاصل کر سکتے ہیں اور ایک صحت مند سبزی ہم کس طرح حاصل کر سکتے ہیں. یہ تمام چیزیں ہم نے ان 2 دنوں پر مشتمل ٹریننگ سے سیکھا. گلبیگ صاحب، نادر سلطان صاحب، ڈی ڈی ایگریکلچر جلال صاحب، میری بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں معذرت چاہتا ہوں، تھوڑی تاخیر ہو گئی راستہ بلاک ہونے کی وجہ سے، شاید آپ سب کو تھوڑی سی انتظار کی زحمت اٹھانی پڑی. دوسرا یہ کہ آپ کہ میرے پاس آ گئیں یہ بھی مناسب نہیں ہے، جس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ جو ہدیہ ہے وہ انتہائی آپ کی شایع نشان نہیں ہے، انتہائی حقیر ہے، ایک نشانی ہے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے حوصلہ افزائی کے لیے. مجھے خود آپ کے پاس آ کے کیک کو دے دینا چاہیے تھا، جس کے لیے معذرت. تیسری بات یہ کہ سب سے اہم چیز یہ ہے، ماشاءاللہ سے گلبیگ صاحب کی موجودگی میں ہم سب کو استفادہ بھی کرنی چاہیے ان کی شخصیت سے، ان کی صلاحیتوں سے.
मुलाकात पहली दफ़ा हुई है। अलबत्ता इनके हवाले से मैंने पिछले ही किसी झगड़े के दौरान मैंने मिसाल दी थी, शायद आप समझ गए होंगे। मैंने कहा था कि हमारा इलाका इतना बंजर नहीं है कि हम कोई चीज़ ना संभाल सकें, तो हमने कहा हम भी फाइनेंस सेक्रेटरी बन सकते हैं। मुझे आपका नाम लिया था और मुझे आपके नाम का पता था, लेकिन मुलाकात नहीं हुई थी। ऐसी शख्सियत बाइस इज़्ज़त भी हैं और हमारे असासे हैं, बासलाहियत इंसान हैं। देखें, इस वक्त जिस चीज़ की तरफ बुलबेग साहब ने भी इशारा किया, सबसे बड़ा मसला दुनिया का, खासकर थर्ड वर्ल्ड का और हम जैसे ममालिक का जो गरीब मुल्क हैं, सबसे बड़ा मसला फूड सिक्योरिटी का आ रहा है। यानी खाना पीना सबसे बड़ा मसला बन रहा है। लेकिन राज़िक खुदा है, रिज़्क़ खुदा ने देना है, तो मसला क्यों है? मसला खुदा की तरफ से नहीं है, मसला मखलूक की तरफ से है, जो तक़सीमात में गड़बड़ कर लेते हैं, जो अदल इंसाफ नहीं करते। बसूरत दीगर वो मालिक वही राज़िक है, उन्होंने रिज़्क़ फराहम करने के ज़िम्मे लिए हुए, लेकिन हमारे दरमियान कुछ होते हैं जो रिज़्क़ को अपने हाथों समेट लेते हैं, किसी को भूखा मरने देते हैं और किसी को नहीं देते। लिहाजा ओवरऑल सोसाइटी हमारी इस तरह बनी हुई है कि जहाँ पर हम अदल की बात नहीं कर सकते, इंसाफ की बात नहीं कर सकते, और फिर हमारे मेयारात भी अलग से बदल गए हुए हैं। मसलन आज हम तरक्की की बात करें तो तरक्की का मतलब ये है सड़क बने, पाइप लगे, सीमेंट सिरिया और दीवारों को हमने तरक्की समझी हुई है, जबकि ये तरक्की नहीं है, ये तखरीब है, ये बर्बादी है, ये तबाही है। आपने फर्टिलाइज़र ला के अगर खेतों में डाल के अगर आपने अपनी फसलों को 3 गुना भी ज़्यादा किया तो ये तरक्की नहीं है। वो केमिकल ज़्यादा जो फसल है जो हम और आप खा रहे हैं वो ख़ुद हमारी बीमारियों का और मसाइल का बायस है, वो तरक्की नहीं है। तरक्की क्या है? तरक्की ये है, यूँ तो कुदरत ने हमें जो 2 वसाइल दिए हैं, एक कुदरती वसाइल, एक इंसानी वसाइल। कुदरती वसाइल में यही ज़मीन है, यही आब व हवा है, यही पानी है, यही सूरज है, ये जो माहौल हमें परवरदिगार ने दी है, फिर पहाड़ है, पहाड़ के अंदर मौजूद मादनियात है, ये कुदरती वसाइल है जिससे हमने इस्तिफ़ादा करना है। और दूसरा ये कि इंसानी वसाइल यानी हम इंसान भी बहुत ज़्यादा सलाहियतों के मालिक हैं। हमने अपनी सलाहियतों को कभी नहीं जाना है, नहीं परखा है, नहीं समझा है। अगर थोड़ी बहुत भी हम समझें तो यही हज़रत इंसान है जो समंदर की तह में और आसमान तक आसानी से जाते हैं। और आज दुनिया जो है वो पानी के तलाश में है, किधर? मरीख़ पे पानी ढूंढ रहा है, ज़िंदगी के आसार ढूंढ रहे हैं। और गिलगित बल्तिस्तान वाले अभी तक फूड सिक्योरिटी और पीने के पानी के चक्कर में पड़े हुए हैं। इसी से आप अंदाज़ा करें कि हमने इंसानी वसाइल से भी इस्तिफ़ादा नहीं किया और कुदरती वसाइल से। कुदरती वसाइल की ये सूरत हाल है कि आपके मेरे पहाड़ों से बहने वाले पानी से आधा पाकिस्तान सैराब होता है और हम बूंद बूंद को बाज़ जगहों पे तरस रहे होते हैं, बंजर ज़मीनें पड़ी हुई होती हैं, और हमारे पास जो नेमतें हैं उनका हम शुक्र अदा नहीं करते। नेमतों के शुक्र का अंदाज़ ये नहीं है कि आप जमात खाना जाए, मस्जिद इमाम बारगाह जाके आप दोनों हाथों को उठा के दुआ पढ़ें। हाँ, वो एक तरीका ज़रूर है, लेकिन नेमतों के असल शुक्र का तरीका ये है, अमली शुक्र ये है कि आप उनसे इस्तिफ़ादा हासिल करें, परवरदिगार ने जो हमें दी है। मैं अक्सर मिसाल दिया करता था, जब मैं पढ़ाता था तो मैं ये मिसाल दिया करता था कि हर किसी को अपना बच्चा बहुत प्यारा और अजीज़ होता है। हम और आप अपने बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, जिस तरह पौधों को पालते पोसते हैं। अब बच्चों की मिसाल रखने देते हैं, हम पौधों की ही मिसाल दे देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बाल झगड़े लड़ाई भी पौधों पर ही होते हैं। बाल तो अपने बच्चों से ज़्यादा पौधों से मोहब्बत करते हैं। मैं कहता हूँ इतनी मोहब्बत ना करो, लेकिन जो दरख्त है, पौधे हैं, हमने उसको उसकी वो करनी है, अफजाइश के लिए काम करना है, उसको बीमारियों से बचाना है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए मैंने काम करने हैं, उसको उगाना है। 2 तरीके हैं, एक ये कि आप इस नीयत से उगाएं कि मुझे फ़ायदा मिलेगा, मेरे बच्चों को और मेरे घर को फ़ायदा मिलेगा। दूसरी नीयत ये है कि मैं इस दरख्त को इसलिए लगा लूँ इससे किसी इंसान को फ़ायदा हो जाए। किसी इंसान का मतलब ये नहीं है सिर्फ आपके घर वाले खाएं, आप खाएं, महल्ले वाले खाएं, बल्कि उससे निकलने वाली जो ऑक्सीजन गैस है वो पूरी दुनिया को और पूरी इंसानियत को उससे सदका मिलता है, खैरात मिलती है। तो क्यों ना हम इस तरह नेमतों का शुक्र अदा करें, हमें जो माहौल मिला है। लिहाजा आप जो काम करती हैं, माशाल्लाह से खुदा आप सबको सलामत रखें,
میرے علاقے کی بہنوں کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو کہ یہ کھیتوں میں آپ کے کچن میں آپ جو آپ مثلاً مختلف گارڈن آپ بنا رہی ہیں، اس پہ جب آپ کام کرتی ہیں تو کام میں عظمت ہے، کام میں بڑائی ہے. کام کرنے والے چھوٹے کبھی نہیں ہوتے. میں ابھی چائنا سے واپس آ رہا ہوں، بس میں نے کہا کچھ چیزیں ہیں ان کے عقائد شقائد کا تھوڑا سا مسئلہ ہے وہ ٹھیک کریں، اور ایک دو ان میں رذائل اخلاق ہے، کچھ بری عادتیں ہیں وہ ٹھیک کریں. تو ہم سے اچھے اور پکے مسلمان وہ لوگ ہیں، وہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ان کی سب سے اچھی عادت میں نے خود ذاتی طور پر یہ دیکھی کہ بے تحاشا محنت کرنے والی قوم ہے. آپ بھی ماشاءاللہ سے محنت، مجموعی طور پر ہم محنت کم کرنے جا رہے ہیں. ہمارے پاس غیبت ہے، حسد ہے، بغض ہے، ایک دوسرے سے گھنٹوں باتیں کرنے کا ٹائم ہے، لیکن میرے گھر کے سامنے جو کھیت پڑی ہوئی ہے بنجر، اسی کی ڈھلائی کر کے، اسی کو پلان کر کے، اسی کو ڈیولپ کر کے وہاں چیزیں اگانے کے لیے ہم اور آپ کیوں تیار نہیں؟ جبکہ یہ صدقہ بھی ہے، خیرات بھی ہے، عبادت بھی ہے، ذاتی فائدہ بھی ہے. اب ماشاءاللہ سے یہ کام شروع ہوا ہے. ایگریکلچر کے حوالے سے سیکرٹری صاحب بہتر جانتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں ایگریکلچر کو تو کوئی ڈپارٹمنٹ ہی نہیں سمجھی گئی تھی ماضی میں. میں نے جب دیکھا کہ کیا کیا کتنی فائنینشیل جو ہے اسپیس اور روم فراہم کی گئی ہے، مجھے خود شرم آتی تھی یار میں کس ڈپارٹمنٹ کا منسٹر ہوں جس ڈپارٹمنٹ کو کبھی کسی ترجیح میں شامل رکھی ہی نہیں گئی ہے. یا تو سڑکوں پہ ہم پیسے جونک دیتے ہیں، یا ہم کھمبوں پہ ہم پیسے لگا دیتے ہیں، یا باقی ڈپارٹمنٹس میں لگا دیتے ہیں. لیکن ایگریکلچر جس کا تعلق آپ کے میرے گھر سے اور عام عوام سے ہے، غریب عوام سے ہے، مزدوروں سے ہے، کسانوں سے ہے، میری طرح زمینداروں سے ہے، تو ان کو کوئی خاص فائدہ نہیں ملا. تو پچھلے سال ہم نے 104% ہم نے اپنی ADP میں ایگریکلچر کو ریز دی، اور اس بار بھی ہم نے ایگریکلچر، لائف اسٹاک اور فشریز کو خصوصی طور پر ہم نے بجٹ ایلوکیٹ کیے. اور اس میں جیسا کہ آپ ایک دو بہنیں فرما رہی تھیں کہ تھوڑی سی اس میں ایک دو بیج کو پرووائڈ کرنے میں تاخیر ہو گئی. جو ہمارا نظام ہے، سلسلہ ہے، اس میں یقیناً ہماری طرف بھی تھوڑی بہت نقائص ہے. اس سے پچھلے سال جو بلین ٹری سونامی تھی، خان صاحب نے جو ملک بھر میں ایک بڑا اور نوبل کام شروع کیا تھا بلین ٹری سونامی کا، اس کا ایک 10% صرف میرے پاس ہے. جو آپ پودے کی بات کر رہے ہیں، سیکرٹری صاحب اور DD صاحب اس کی تائید کریں گے، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے پاس جتنے پودے ہیں اس میں سے صرف 10% ہے، باقی 90% فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے. ہم نے آپ کو جو تھوڑی سی پودوں کی پروویژن دی وہ اسی 10% سے ہے. 10% میں پچھلے سال مجھے شکایتیں زیادہ آئی تھیں. اس بار ہم نے پورے پروسیس کو ری آرگنائز کیا اور پھر ایک ایک چیز میں نے خود مانیٹر کیا. تو ابھی تک الحمدللہ جہاں سے پبلک سے، عام لوگوں سے جو رزلٹ آیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی سروائیول ریٹ، یعنی جتنے پودے ہم لے کے آتے ہیں وہ کیا سارے پودے کامیاب ہیں؟ تو 100% کامیاب نہیں ہونا ہے، یہ ایک یقینی ہے، لیکن کم از کم ضائع ہو، 5%، 10% سے زیادہ ضائع نہ ہو، تاکہ عام لوگوں کو انشاءاللہ آئندہ سال میں یہ کوشش کروں گا کہ ان علاقوں میں جہاں پہ آپ کی طرف سے بہت زیادہ رسپونڈ ہے، اس کی پروٹیکشن اور کیئرنگ زیادہ ہے، میں اس کو بھی بڑھا لوں گا. یہ میرا انشاءاللہ آپ سے کمٹمنٹ ہے کہ اجلال آپ نے مجھے ان ٹائم پہ پھر وہ کرنا ہے. دوسری بات دوسرا ہمارا پلان یہ تھا، یہ سیڈ کے حوالے سے. سیڈ دو طرح کی، ایک ہائیبریڈ آپ کی ہے ویجیٹیبلس کی سیڈ، جہاں جس ایریا میں سیڈ کی اچھی جس بھی پروڈکٹ کی پوٹینشیل موجود ہم وہ سیڈ پرووائڈ کر رہے ہیں. اور کوشش یہ ہے کہ امپورٹڈ ہائیبریڈ اور اچھی سیڈ ہمیں ملے. الحمدللہ رزلٹ جو آیا ہے سیڈ کا بھی وہ بہت اچھا رزلٹ آیا ہے. اس میں یقیناً یہ بات پھر میں تسلیم کرتا ہوں کہ مقدار بہت تھوڑی ہے. آپ کی طرف سے اس کا رزلٹ جتنا اچھا آئے، ہم سیڈز کو مزید ہم بڑھا سکتے اور بڑھائیں گے. اگلے سال بھی ہماری اس کا حصہ ہے اسکیم کا، سیڈز کی یعنی اچھی ہے جو ویجیٹیبل سیڈز کی پروویژن یقینی بنائیں گے. تیسری بات یہ کہ ہم نے اپنی ADP میں CM بلاک ایلوکیشن کے لیے ہم نے مختص کر دیے تھے یہ ٹنل ابھی تک پرووائڈ نہیں ہوا کہ کہاں موجود ہے نا؟ جی سر ہاں. موجود ہے. آپ کے لیے 10 سر. کتنے ہیں؟ کے لیے 10 سر. 10 بڑے ٹنل جی سر. کمرشل. جی سر. اچھا، جس کے بہت زیادہ اچھے پوٹینشیلز ہوں وہ کمرشل، یعنی اس کا سائز بھی بہت بڑا ہے. تو اس پہ نا ڈاکٹر صاحب میری آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا، بلکہ اس میں مجھے یہ ریکویسٹ کہنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ میرٹ پہ آپ نے ان کو پرووائڈ کرنا ہے جو ٹرو سینس میں اس کی پراپر یوٹیلائزیشن کرنے کی اہلیت اور صلاحیت بھی رکھتے ہوں اور ساتھ میں ڈیزرونگ بھی ہو. بیگ صاحب کو اگر آپ ٹنل دیں تو ان کو 50 ٹنل یہ خود لوگوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، تو یہ زیادتی ہے. سب سے جو آپ نے ایک یارڈ سٹک جو بنانی ہے
جن کے پاس کم از کم روزگار کے مواقع نہ ہو یا ڈیزرونگ بہت زیادہ ہو اور صرف زمینداری کرتی ہوں، ان کو آپ اسی 10 میں سے یعنی 100% ٹرانسپیرنٹ کام کریں تو پھر اس کا جزائے خیر بھی ملے گا۔ تیسرا ہم نے ویٹ کے حوالے سے بھی کوشش کی تھی، آپ اور میرے پاس جو ویٹ سیڈ ہیں وہ اچھی نہیں تھی۔ اس بار الحمدللہ ہم نے جو ویٹ سیڈ لائی اور اس کی انسپیکشن کے لیے میں خود ذاتی طور پر انٹرسٹ لے کے اس کو میں نے فالو اپ بھی کیا، میں نے دیکھا ابھی تک جو رزلٹ آئے ہیں الحمدللہ بہت اچھا رزلٹ آیا۔ ادھر تو ابھی کٹائی شروع نہیں ہوئی ہے میرے خیال سے، مہینے بعد اگست ادھر نہیں دیا ہے، ادھر سے ڈیمانڈ کی آئی بھی نہیں تھی۔ یہ دیکھیں میری آپ سے شکایت ہے، ہم نے بہت اچھی ویٹ سیڈ دی ہے گندم کی بیج، آپ کی طرف سے ڈیمانڈ نہیں آئی ہے، تو پھر یہ میری آپ سے شکایت ہوگی۔ آئندہ جس کے پاس چونکہ ویٹ کے لیے آپ نے کرائٹیریا بھی اچھا بنایا ہوا میرے خیال سے، اس کرائٹیریا پہ فل ہو، تمام ایریاز میں مل جائے، تو تاکہ اس کی ملٹیپلیکیشن بھی پراپر ہو جائے گی، پروپیگیشن بھی ہو جائے گی، یہ آپ انشور کر دیں۔ ادروائز بہت سارے علاقوں میں اس سیڈ کی جو فیڈ بیک آئی ہے الحمدللہ بہت اچھی آئی ہے، 6 من تک تقریباً کنال پہ ابھی تک آ گئی ہیں، اور ہم ادھر رک نہیں رہے ہیں انشاءاللہ۔ ابھی وہ تاجک سے ان سے کوئی تاجکستان والی کوئی ٹیم سے ہمارا رابطہ ہوا ہے، ان کا دعویٰ یہ ہے سیکٹری صاحب کی وہ 16-17 من ہمیں نکال کے دیں گے۔ 16-17 من کا مطلب معجزہ ہے، تو 16-17 نہ صحیح، ہم اگر 10 یا 12 من تک بھی لے کے جا سکیں پر کنال تو یہ انشاءاللہ بہت بڑا انشاءاللہ کارنامہ ہوگا۔ تو یقیناً پھر اس کے بعد ہم سفیشینسی کی طرف جائیں گے، خود انحصار کی طرف ہم جا پائیں گے۔ ساتھ میں یہ بھی اجلال صاحب اس کو دیکھ لیں، ڈاکٹر صاحب میں سیکٹری کے ساتھ بھی بلکہ کوشش کروں گا کہ میں خود چکر لگاؤں، اگر مجھے توفیق دی نہیں تو ETI ایفاق کے جو آپ کے سیکٹری صاحب ہیں خادم صاحب، ہمارے پرانے سیکٹری ایگریکلچر تھے، ان کو میں خصوصی طور پر بتاؤں گا کہ وہ تمام علاقوں کی مجھے ایک دفعہ جو ایگزیکیوشن ہوئی ہے اور فردر جہاں جہاں بہت سارے فیلڈ ہیں جہاں انٹرونشن کی ضرورت ہے وہ کر کے مجھے بتائیں، اور وہ فاسٹ ٹریک پہ چڑھائیں۔ آپ کو میں بتلاتا چلوں، گزارش کرتا چلوں کہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں یا گورنمنٹ کے پاس جو ہمارے ایک پروسیس ہے، ایک لمیٹڈ سورس ہے جس کے تحت ہم نے چلنا ہے اور پھر محدود وسائل کے ساتھ ہم نے جانا ہے، جبکہ ETI ایفاق کے پاس ہمارے پاس پیسے بے تحاشی ہیں، یعنی فخر کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں پیسے بہت پڑے ہوئے ہیں، لیکن پراپر کمیونٹی کی طرف سے فیڈ بیک یا اس طرح چیزیں نہیں آ رہی ہیں، پارٹیسپیشن اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے۔ ایگزیکیوشن کا میں یہ ذمہ داری آپ کو لے سکتا ہوں، آپ کی طرف سے ریڈینس ہو تو مہینے 1.5 مہینے میں ہم کروڑوں کے پروجیکٹس ہم آپ کو لے کے آ سکیں گے، جس میں چینل ہے، زمین کی ڈیولپمنٹ ہے، آپ کے پاس بریجز کی ضرورت ہے تو برج ہے، ویلیو ایڈیشن اور دیگر کمپوننٹس جو ETI اور ایفاق کی اس کو فاسٹ ٹریک پہ ہم نے چڑھایا ہوا ہے، اور بہت زیادہ اس بار ہی تقریباً 6-7 جگہوں پہ کوئی 10-10 20-20 کروڑ کی اسکیمیں اپروو کرائی ہیں، اس کو بھی میں خود بھی ذاتی طور پر دیکھ رہا ہوں، مانیٹر کر رہا ہوں تاکہ عام فارمرز کو اس کے فائدے ملے۔ تو آپ سب کا ایک دفعہ پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس بات کے عزم کے ساتھ انشاءاللہ جتنی بھی آپ ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں، آپ عبادت کر رہی ہیں، آپ خدمت کر رہی ہیں، ایگریکلچر بالخصوص یہ انبیاء اوصیاء کا کام رہا ہے، رزاقیت یوں تو خدا کی صفات میں سے ایک صفت رزق کا دینا ہے، رزق فراہم کرنا ہے، کوئی بھی یہ کام کرے تو وہ صفت الہی اپنانے والے ہیں، یعنی عبادت ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں، آپ کرنے جا رہی ہیں۔ مزید بھی امید ہے کہ آپ اسی کوشش کے ساتھ، اسی صحیح جدوجہد کے ساتھ نہ صرف آپ بلکہ آنے والی نسلوں کو بھی آپ یہ کنوے کریں کہ آپ سمجھائیں بھی، ان کی تربیت بھی کریں کہ جو زمین ہے مٹی سے ہمارا واسطہ اور مٹی میں ہم نے ملنا ہے، تو جتنا ہم اسی مٹی میں جھکے تو پھر ہماری عظمت و بلندی اسی میں ہے، ہماری بڑھائی اسی میں ہے۔ میں یہ اس چیز کے ساتھ بھی آپ سب کو میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جتنی آپ کی فردر انٹرونشن ہونی ہے یا ضرورت ہے اس پہ ہماری طرف سے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ کوئی پریشانی نہ ہو، آپ کو کوئی مشکلات نہ ہوں، اور خاص کر جو ابھی میں کرنل صاحب سے بھی کرنل صاحب سے بھی میں گزارش کروں گا کہ میں نے خود اپنی کنسٹیچوئنسی میں ایگریکلچر پہ میں نے اپنی ADP سے بھی 1 کروڑ روپے رکھے ہیں، فشریز کے لیے بھی 1 کروڑ روپے رکھے ہیں۔ آپ جب اسکیموں کے لیے اپنے نمائندے کو بتاتے ہیں تو مجھے پتہ ہے آپ لوگ بلڈنگ اور سڑکوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، یہ نہ کریں،
آپ لوگ یہ گزارش کریں, میں بھی کرنل صاحب سے بات کرتا ہوں کہ آپ ایگریکلچر کی ڈیولپمنٹ کے لیے, انہینسمنٹ کے لیے اور فارمرز کو ڈفرینٹ جو ٹولز کی پروویژن کے لیے, ٹریننگ سیشنز کے لیے, ان سے کہیں اے ڈی پی میں تھوڑی سی رقم ادھر سے بھی رکھیں اے ڈی پی سے, تو پھر پراپر اس کی یوٹیلائزیشن بھی ہوگی اور آپ کا اپنا اس پہ بھرپور فائدہ بھی ہوگا. اور ایک چیز میں آپ کو بتلاتا چلوں, ہم جان کے کام کریں اور ایفیشینسی کے ساتھ پروفیشنسی کے ساتھ اگر ہم کام کریں تو ہم اس کے فوائد بے تحاشا لے سکتے ہیں. پچھلے سال ہی میں کسی دبئی میں وزٹ پہ گیا تھا, وہاں پہ جو ایگریکلچر کا فارم تھا وہ تقریباً 400 فٹ نیچے سے پانی نکالتے ہیں, 400 فٹ نیچے سے پانی. اچھا, پھر وہ ماحول ان کے لیے مناسب نہیں ہے, تو پھر وہ آٹو انہوں نے ایٹماسفیئر بنایا ہوا تھا, سارا کورڈ ایریا تھا. اچھا, ٹنلز کے ذریعے اور دیگر اس کے ذریعے. اس کے باوجود مزے کی بات یہ تھی, جی سی سی رائلز کے نام پہ یہ جو کمپنی تھی پورے دبئی میں سب سے زیادہ ویجیٹیبلز فراہم کرنے والی کمپنی تھی, اور ٹوٹل ان کے پاس 400 کنال. یہ دلچسپ بات میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں. صرف 400 کنال زمین سے ڈیلی جو سبزیاں وہاں سے پیدا ہوتی تھیں وہ 1.5 ٹن سبزیاں تھیں. 400 کنال سے 1.5 ٹن, یعنی دبئی کے لیے سب سے زیادہ سبزیاں اس کمپنی کی. کیا ہمارے آپ یہ 400 کنال کا مطلب یہ کہ یہ ایریا 1000 کنال سے اوپر ہے. یہ کرنے کے باوجود ہم اتنا کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ اس لیے کہ ہم جس طرح ہمارے احباب نے ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے اور میڈم نے ٹریننگ سیشن کرائی, جان کے کرنے کا الگ فائدہ بھی ہوتا ہے, تو ہم بڑے ٹیکنیکل انداز میں ان تمام چیزوں کو دیکھیں. اور ہمارا کنونشنل ٹریڈیشنل اور جو پرانا طور طریقہ ہے اس کو چھوڑنا مشکل ضرور ہے, لیکن ایک بار وہ چھوڑ کے دیکھیں تو اچھا فائدہ ملے گا. میرے اپنے علاقے میں جب ایک ٹریننگ سیشن ہو رہا تھا, کیونکہ میں خود زمیندار باپ کا بیٹا ہوں, میں ابھی بھی زمینداری کرتا ہوں, تو جب ٹریننگ سیشن کے لیے اسی طرح کے 1-2 ڈاکٹرز کو لے کے ہم آ گئے, تو جو پرانے ہمارے بابے تھے ان میں سے ایک بابے کھڑے ہوئے کے کہا, یہ ہمیں سکھائے گا. میری عمر گزری ہے 70 سال اسی مٹی میں, یہ کون ہوتا ہے مجھے سکھانے والا؟ بات درست ہے, اب وہ زمانہ نہیں رہا, اب چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں, اب بہت زیادہ اس میں تبدیلی آ گئی. ہم نے ان تبدیلیوں کو ایکسیپٹ کرنا ہے, ایکسیپٹ کر کے ہم نے نئے انداز میں انشاءاللہ آگے جانا ہے. اور آپ سب کا شکریہ, تحمل کے ساتھ مجھے سنا, آپ سب نے عزت دی, آپ میری ماں بہنیں بیٹیاں. انشاءاللہ گھر آباد ہیں تو آپ لوگوں کی وجہ سے, علاقہ آباد ہیں تو آپ لوگوں کی وجہ سے ہیں, بچے اگر تربیت یافتہ ہوتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہے. یقیناً ایک خوبصورت جملہ تھا کہ نیلسن منڈیلا کا تھا کہ تم مجھے پڑھی لکھی تربیت یافتہ ایک خاتون دے دو, میں پوری قوم دے دیتا ہوں. آپ کی ذمہ داری ہم سے زیادہ ہے, ہمارا کام باتیں کرنا ہے, آپ لوگوں کا کام کرنا ہے. لیکن بات جب بگڑ جاتی ہے کہ آپ بھی باتیں کرنا شروع کریں, کام چھوڑ دیں. تو ماشاءاللہ سے آپ ان چیزوں کو دیکھیں. یقیناً ہمارے علاقے کی یہ خوبصورتی ہے, حسن ہے, رعنائی ہے کہ خواتین ہی اصل میں گھر کی رکھوالی بھی ہے, تربیت کرنے والی بھی ہے, اور اصل جو مالکن ہے, جو شہزادی ہے, وہ اصل میں خواتین ہوتی ہیں. تو بہت شکریہ آپ سب کا, آپ سب کی محبتوں کا, آپ سب کی نخواہشات کا. انشاءاللہ میں دوبارہ, اللہ نے توفیق دی, میں دوبارہ آؤں گا انشاءاللہ. نیکسٹ بار آؤں گا تو آپ کی کچھ ایشوز کا حل لے کے میں دوبارہ حاضر ہوں.